बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर मालक घर पर नहीं था और मुझे आज फिर से मालक की बीवियों के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। रात के इस पहर मैं नहीं जानता था कि मालक की बीवियां अपने अपने कमरों में ऐसा भी क्या कर रही हैं। इनकी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। मेरा मालक अरबी था। इसकी उम्र 60 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। इसकी 2 कम उम्र खूबसूरत बेबियां थीं। 20-19 बरस की। जब भी वो अरबी घर पर होता, वो दोनों औरतें इस अरबी के आगे पीछे घूमती रहती हैं, इसकी खिदमत में लगी रहती, लेकिन हमेशा सादा हुलिये में रहती थी। मुझे लगा था शायद इस अरबी को सादगी पसंद है, इसीलिए वो ऐसी रहती हैं, क्योंकि जैसे ही वो शहर से बाहर जाता, इनकी तो जैसे ईद हो जाती। वो हर वक्त तैयार श्यार रहती। रात को इनके कमरे से मुझे अजीब सरगोशियों की आवाज़ें आती। एक दिन मैंने रोशनदान से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो औरत किसी और के साथ थी। मैं पाकिस्तान से कुवैत आया था मजदूरी करने के लिए। मेरी एक अरबी राइस के घर पर बावर्ची खाने की नौकरी लग गई। वो 60 साला बुढ़ा था, लेकिन इसमें शादियां 2 जवान लड़कियों से कर रखी थी। मुझे तो ये सब देखकर ही हैरत होती थी कि इस बुढ़े से ये लड़कियों ने शादी क्यों की, लेकिन ये मेरा काम नहीं था, इसीलिए मैं अपने काम से काम रखता था। रात को अरबी जिस बीवी के कमरे में भी जाता, सुबह वो रोते हुए कमरे से बाहर आती और मुझे कहती, अपने मालिक के लिए हल्दी वाला दूध ला कर रखो। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो लड़की हल्दी वाले दूध का क्यों कहती, और जिस दिन पहले बीवी की बारी होती, इस दिन इस अरबी की दूसरी बीवी बड़ी खुशबाश कमरे से निकलती और डट कर नाश्ता करती, बल्कि रिलैक्स नजर आती, और पहली बीवी के चेहरे पर नागवारी सी छाई होती। अगले रोज जब वो अरबी दूसरी बीवी के कमरे में जाता, तो दूसरी बीवी भी सुबह रोते हुए कमरे से निकलती और पहली बीवी खुश होती। पहले पहल तो मैं ये सब देखकर बड़ी उलझन का शिकार होता था कि साहब जिस भी बीवी के साथ रात गुजारता है, वो सुबह कमरे से रोते हुए बाहर क्यों निकलती है। अगर वो इससे इतनी नाखुश है तो शादी ही क्यों की। मेरा जहन अभी इस उलझन से नहीं निकला था कि मैं एक ऐसी ही उलझन में फंस गया। वो ये कि जब पहली बार मेरा मालक काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया, तो मैंने देखा कि मालक की दोनों बीवियां बहुत खुश हैं। उन्होंने अच्छे लिबास पहने मेकअप किया और तैयार होकर खाना खाया। इस दिन दोनों ने ही डटकर खाना खाया था और अपने अपने मालिक के घर पर था। इस वक्त दोनों सादगी में रहती थी, बस अपने से हुलिये में घूमती रहती थी। हालांकि अरबी इनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लिबास और हर चीज़ लाता था और वो बज़ाहिर दोनों का बहुत ख्याल रखता था, इससे प्यार भी करता था। बहरहाल मैंने इस मसले पर ज़्यादा सोच विचार नहीं की। ये तो मालिक की ज़ाती ज़िंदगी थी और मालकों का खाना था। इनकी जासूसी करना मुझे ज़ेब नहीं देता था। वैसे भी ये कुवैत था, पाकिस्तान नहीं। यहाँ हर किसी की अपनी ज़िंदगी थी जो अपने तरीके से वो गुजारता था। चौंक मेरी नौकरी बावर्ची खाने की थी, इसीलिए मैं बिस्तर से भी किचन में ही बिछाकर सोता था, क्योंकि इस अरबी ने कहा था कि अगर रात गई किसी की कुछ चाहिए हो तो वो दे सको। इस वक्त घर के अंदरूनी हिस्से में मैं ही मुलाजिम होता था, बाकी तमाम मुलाजिम बाहर होते थे। इनको रात के वक्त अंदर आने की इजाज़त ना थी बिला वजह, और आज जब मालक गया तो अभी भी अंदर ही था और मैं इस रात में किचन में बड़ी गहरी में सो रहा था जब मेरी आंखें अजीबोगरीब आवाज़ों से खुली। मुझे लगा जैसे कोई हंस रहा है, बातें कर रहा है। इस वक्त रात का सन्नाटा था। घर के अंदरूनी हिस्से में मेरे अलावा कोई मुलाजिम भी ना था। बाकी सब सर्वर क्वार्टर में सोते थे। मैं उठ कर बैठ गया। इस वक्त वो दिल बर्दाश्त न बोल रहा था। मुझे फौरी ख्याल आया कि मालक भी घर पर नहीं है, तो मुझे देखना चाहिए। अंदर मैं ही हूँ तो मेरी ही ज़िम्मेदारी है। ये सब वही रवायती पाकिस्तान मर्द मेरा अंदर जाग गया। मैंने खुद से लिहाफ से पीछे फेंका और किचन से बाहर निकल गया। जब मैं लॉन्च में आया तो पूरे लॉन्च में सन्नाटा था। वो सरगोशियों की आवाज़ें मुझे मालक में दोनों बीवियों के कमरे से आ रही थी। मुझे हैरत का झटका सा लगा। मालक की गैर मौजूदगी में ये दोनों अपने अपने कमरों में किससे बातों में मसरूफ़ थी। अगर मालक अचानक आ भी गया था तो किसी एक कमरे में होगा। अगर वापस में मैं बात कर रही तो अभी किसी एक कमरे से आवाज़ आनी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा शायद टीवी देख रही हूँ, इसकी आवाज़ें आ रही हों।
لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دھیمے لہجے میں کسی سے باتیں کر رہی تھی اور باتوں کے دوران وہ ہنس بھی رہی تھی۔ میرے دل میں ایک کے بعد ایک وہم ستانے لگے تھے۔ کہیں وہ لڑکیاں پورے کردار کی مالک تو نہیں، مالک کی غیر موجودگی میں وہ کسی اور کو گھر کے اندر بلا کر اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ اب ایک چیز مجھے یاد آ رہی تھی، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بیوی یا شوہر کے عمل پر اچھا تیار ہوتی ہیں، سجتی سنورتی ہیں، لیکن یہ دونوں تو مالک کی موجودگی میں سادہ لباس پہنے بنا میک اپ کے رہتی تھی۔ جب ان کے جاتے ہی ان کا سٹائل دیکھنے والا ہوتا تھا۔ اور دوسری بات جو میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں میں بے حد اتفاق تھا اور حسد دوسری سے ہوتی تھی۔ اپنے شوہر کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت ہونے کے لیے وہ دوسری بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں اور خود شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسا ان دونوں کے بیچ نہ تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار سے رہتی تھی، بلکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ شوہر جس کے ساتھ وقت گزارتا وہ روتی رہتی اور دوسری خوش ہوتی۔ ابھی بھی اسی الجھن کا شکار تھا کہ مجھے دروازہ بجا کے پتہ کر لینا چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے، جب اچانک سے ان دونوں کے کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک کالے رنگ آرام دہ لباس پہنے مالک کی بیوی اپنے دروازے پر کھڑی مجھے حیرت اور غصے کے ملے جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم ہی ہکا بکا شکار ہو گیا۔ جس قسم کی وہ لباس سے ملبوس تھی، میں نے فوری سے نظریں جھکا لی تھی، لیکن جو بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ مالک کی بیوی بھی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ سنبھل کر مجھ سے سخت لہجے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی، تم اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ میں اس وقت کیا بہانہ بناتا؟ میرا تو دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ میں نے کہا، میں وہ بیگم صاحبہ، میں اتنی جلدی تو مجھے کوئی بہانہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جاسوسی کر رہے تھے میری۔ میں نے بدحواسی میں نفی میں سر ہلایا۔ اس نے غصے سے بری آنکھیں باہر نکالی اور بولی، دفعہ ہو جو یہاں سے، ورنہ عبدالغنی سے کہہ کر تمہاری نوکری ہی چھٹی کروا دوں گی۔ جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کیا کرو۔ آئندہ ہمارے کمرے کے آس پاس نظر آئے تو میں شور مچا دوں گی کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ مجھ سے زبردستی کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ غلط لہجے میں مجھ سے بول رہی تھی۔ میں تو بھاگا واپس کچن میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میری یہاں نوکری لگی تھی۔ اگر میری چھٹی ہو جاتی تو میرے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے، کیونکہ میں نے کوئی لین دین کے لیے پاکستان میں بہت سے دوستوں سے ادھار لیا تھا، جو میں ہر ماہ ملنے والی تنخواہ سے چکا رہا تھا۔ پھر یہاں مجھے تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی، پھر کھانا پینا بھی اچھا تھا، رہائش کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایسی نوکری مجھے کویت میں دوبارہ ملنا مشکل تھی۔ وہ اگر اپنے شوہر کو کچھ الٹا سیدھا بتا دیتی تو میری ساری عمر شاید جیل میں گزارنی پڑتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے کیا لگے یہ عورتیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اپنے دل کو سمجھائی، لیکن میرے اندر چھپا بیٹھا ایک کھوجی جاسوسی انسان مجھے کہیں چین سے بیٹھنے نہ دیتا۔ ویسے بھی ہم پاکستانیوں میں تجسس کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگلے روز اس مالک واپس آ گیا اور ان کی آمد پر ان کی دونوں بیویاں سادہ لباس پہنے سر لپیٹے بیٹھی تھی، جیسے بہت ہی نیک پارسا ہوں۔ مالک ان دونوں کے لیے بے تحاشا تحائف لائے۔ وہ دونوں بہت خوش اور مالک کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ مالک نے ایک پیکٹ میری طرف بھی بڑھا دیا، کہنے لگے، اس میں تمہارے لیے نئے کپڑے ہیں، تم پہن لینا۔ مالک سب ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ وہ پیکٹ لیا، لیکن اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ مالک گھر ہوتا تو دونوں سادہ ہی رہتی، اس کے جاتے ہی تیار ہو کر خوشی خوشی گھومتی۔ رات کو ان کے کمرے سے آنے والی باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ایک بار مالک مجھ سے کہنے لگے، چائے بنا کر لان میں لے آؤ۔ میں نے چائے بنائی اور باہر باغیچے میں لے جا کر رکھ دی۔ وہ اسے کہنے لگے، تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مالک کی کرسی کے دائیں جانب خاص پر ہی بیٹھ گیا، کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ پونچھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم بہت ایماندار نوجوان لگتے ہو اور مجھے نمک حلال لوگ بہت پسند ہیں اور یہ ملازم کا فرض ہے کہ وہ مالک کے ساتھ وفا کرے۔ میں نے کہا، جی مالک، یہ بات تو سچ ہے۔ میں نے اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ ان کی بیویوں نے ان کو کچھ کہہ نہ دیا ہو، کیونکہ اس رات کے واقعے کے بعد وہ دونوں ہی مجھ سے کھچی رہتی تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ پکڑا اور چسکیاں بھرنے لگے، پھر ایک
کوستی نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگے مجھے نمک حرام لازم اور بے وفا بیوی سے شدید نفرت ہے۔ نہ جانے کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کہنے لگے مجھے اپنی بیویوں پر شک ہے، لیکن میں شک کی بنیاد پر ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میری دوسرے ملازمین نے مجھے بتایا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ زیادہ خوش باش نظر آتی ہیں اور تیار شیار ہو کر رہتی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر تو تمہاری نظریں چرانے لگا۔ بات تو 16 آنے سچ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے ان کی بیوی کی دھمکی یاد آنے لگی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میری غیر موجودگی میں تم ہی وہ ہر ملازم ہو جو گھر کے باورچی خانے میں سوتے ہو، اسی لیے تم اس بات کی کھوج بہت اچھی طرح سے لگا سکتے ہو۔ مجھے سچ اور حقیقت جاننی ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اگر تم نے میرا یہ کام پوری ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مالک کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے جی مالک کہا۔ کیوں؟ تجسس تو مجھے بھی ویسے ہی تھا۔ میں نے مالک کا ملازم تھا، ان کا کام کرنا میرا فرض تھا۔ دوسرا مجھے لگتا تھا کہ وہ دونوں مالک کو دھوکہ دے رہی ہیں، اسی لیے میں نے یہ کام کرنے میں ہی حامی بھر لی۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور چند 100 کے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھ دیے، جو پاکستانی ہزاروں روپے تھے۔ میں بے حد خوش ہو گیا۔ اب تو میرے اندر کا جاسوس پوری ابوتاب سے جاگ گیا تھا۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں مالک کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد رونے کیوں لگتی ہیں، کیونکہ وہ جب بھی کمرے سے باہر نکلتی تو رو رہی ہوتی۔ یہ سب جاننے کا مجھے پہلے سے بھی بہت جسس تھا۔ اب تو مجھے اجازت بھی مل چکی تھی۔ مالک چند دن بعد پھر دونوں شہر چلے گئے۔ اب بھی یہی ہوا تھا کہ مالک کے جاتے ہی دونوں کی بیویاں بے حد خوش تھیں۔ اچھا سا تیار ہو کر مجھے اپنی فرمائش کے کھانے بھی پکوائے اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور آپ کو مجھے پھر سے ان کے کمروں سے وہی آوازیں آنے لگی، سرگوشیوں کی، ہنسنے کی، باتیں کرنے کی۔ میں اٹھ کر کے جیسے باہر گیا، میں نے باری باری دونوں کے کمروں پہ کان لگائے۔ دونوں کمروں سے ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے گول سے دیکھنا چاہا، لیکن کمرے میں بس نائٹ بلب کی روشنی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کمرے کے دائیں بائیں جانب دیکھا، مجھے کوئی کھڑکی اور روشن دان دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے میں اندر ہونے والے منظر کو دیکھ سکتا۔ اندر سے ایک سرگوشی مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ میں بہت کوشش کر چکا تھا، لیکن وہاں کوئی ایسی کھڑکی موجود نہ تھی، نہ ہی ایسا کوئی روشن دان جس سے میں اندر دیکھ سکتا۔ اگلے روز میں ان کمروں کی بلبنی جانب چلا گیا۔ اگر ان کے کمروں میں کوئی غیر مرد آتا بھی ہے تو آتا کہاں سے ہے، کیونکہ گھر کے اندر سے تو کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گیٹ پر گارڈز ہوتے۔ 24 گھنٹے میں ان دونوں کے کمروں میں جانے کے بعد سارے دروازے بند کر کے پھر سونے جاتا تھا، تو یقیناً جو بھی کوئی آ رہا تھا وہ باہر سے آ رہا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ان کمروں کے باہر بھی کوئی کھڑکی موجود نہ تھی، جب ان کمروں کے اندر باہر کوئی کھڑکی نہ تھی تو کوئی کیسے کمرے کے اندر داخل ہو سکتا تھا؟ یہ راز تو کمروں کے اندر جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا، کیونکہ کان لگا کر سننے پر مجھے مردوں کی آوازیں بھی سنائی دی تھی، لیکن میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں، کسی ایک مالک کے کمرے میں جا کر چھپ جاؤں۔ میری پوری رات یہی سوچ کر گزر گئی۔ اگلے روز میں نے نہ کھڑی اوپر والوں کے صبح ناشتے کے وقت تھی، مالکن کی دونوں بیویوں سے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے اور میں مالک سے پوچھ چکا ہوں۔ وہ دونوں یہ سن کر منہ بنانے لگی اور مجھے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی کچن میں چلی گئی اور دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے۔ اسی وقت ملازمہ بھی وہاں موجود نہ تھی، اسی لیے میں اچھا موقع پا کر ایک مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ تھا یا کوئی خوابگاہ، بہت بڑا کشادہ کمرہ تھا، بہت قیمتی اور نفیس فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ ایک نظر ہی میں کمرے کا جائزہ لے لیا۔ اس کمرے میں سب کچھ تھا مگر سوائے کسی کھڑکی کے روشن دان کے۔ جب اس کمرے میں کچھ ایسا نہ تھا تو آنے والا کمرے میں آتا کہاں سے تھا؟ یہی میری کھوج تھی۔ وہاں مالک کا آرام دہ لباس بھی ٹنگا ہوا تھا۔ اسی کپڑوں کے سٹینڈ کے پیچھے چھپ گیا اور رات تک میں وہیں چھپا رہا۔ اس کام میں ایک اور ملازم کو بھی میں نے ساتھ ملا لیا۔ اس سے میری اچھی دوستی تھی اور اس کو ساتھ ملانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کچھ میرے خلاف بولے تو مالک کے سامنے میری گواہی ہو۔ پورا دن
اسٹینڈ کے پیچھے گزارنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن میں نے کر لیا۔ رات کے بجے مالک کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی، پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ لائٹ کھولی، لباس بدل کر آرام دہ لباس پہنا، میک اپ کر کے دوبارہ سے تیار ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے الماری سے ایک اسٹک نکالی، اسے کمرے کی چھت پر ایک کونے پر لے جا کر اس کونے کو اسٹک سے کھٹکانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کونا دیوار سے ایک چکور ٹکڑے کی صورت میں ہٹا۔ ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس نے ایک سیڑھی کھینچ کر نیچے رکھی اور اس کی مدد سے وہ اندر آ گیا۔ اس نے فوری سے وہ اسٹک چھت کو لگائی، وہ حصہ بند ہو گیا۔ میری تو سیٹی گم ہو گئی، وہ کتنی چالاک اور عیاری سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ چھت کو دیکھنے سے یہ شبہ تک نہ ہوتا تھا کہ وہ چھت کا چکور حصہ کھل بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی نوجوان اندر داخل ہوا، مالکن بڑی خوش ہو گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لے گئی۔ اس کے پہلے کہ وہ کچھ غلط کاری شروع کرتی، اس کپڑے کے اسٹینڈ کو ہٹا کر باہر نکل آیا، لیکن باہر آنے سے پہلے دوسرا دوست ملازم کو اندر آنے کا میسج کر دیا۔ کمرے میں اندر اندھیرا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، شور مچا دیا، تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ ان کو میرا دوست ہی جمع کر کے لایا تھا۔ شور سن کر برابر والا کمرہ بھی کھل گیا، ملازمین نے ان لڑکوں کو بھی پکڑ لیا۔ مالک کو بھی خبر ہو گئی، بلکہ مالک تو تھا ہی اس شہر میں، جان بوجھ کر سچائی جاننے کے لیے دوسرے گھر میں رہ رہا تھا۔ مالک کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں صرف دولت کی لالچ میں اس عربی کے ساتھ بیویاں بنی تھیں، آپس میں دوستیں تھیں اور اس غیر موجودگی میں غیر لڑکوں کو بلاتی تھیں، لیکن کمرے میں کھڑکی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور یہ چھت والا سسٹم انہوں نے اپنے ایک دوست انجینئر کو بہت سے پیسے دے کر فٹ کروایا تھا، کیونکہ وہ بھی ان کا دوست تھا، ان سے اسی راستے سے ملنے آتا تھا۔ مالک نے ان دونوں لڑکیوں کو پولیس کے حوالے کر دیا، بیویوں کو ابھی طلاق دے کر خالی ہاتھ پولیس کے پاس بھیج دیا، اور مجھے انعام میں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ میرے ساتھ دینے والے ملازمن کو بھی رقم دی، ہم دونوں کی تنخواہیں بھی ڈبل کر دی، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ ان عورتوں کو دھوکے میں نے پکڑ لیا تھا، ورنہ وہ نہ جانے مالک کے ساتھ کیا